हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे साबिक आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद केस के बारे में, और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इस सारे मामले से ताल्लुक क्या था, और इस केस में उनका और दो साबिक वज़राए आज़म यानी कि इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी, इनका क्या किरदार था, क्या इनको राब्ता किया गया, क्या इनको बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, इसके ऊपर बात होगी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक बड़ी दिलचस्प ब्यूरोक्रेट की, जिसने ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म को हिलाकर रख दिया, बल्कि मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कि एक बड़ी अहम इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके अफसरान को भी चकरा कर रख दिया। ये अफसर कौन है, इसकी कहानी क्या है, और इस अफसर का पंजाब की मौजूदा हुकूमत के एक वजीर से भी क्या ताल्लुक है, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर दिलचस्प बात करेंगे। इस पूरी कहानी को आपको बयान करेंगे। फिर इसमें हम एक और मामला भी आपको बताएंगे कि 27 नवंबर पाकिस्तान की फ़ौज की तारीख में अहम क्यों होने जा रहा है, क्या बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं फ़ौज के अंदर क्या सोचा जा रहा है, क्या DGISI या नए कमांड चीफ के हवाले से कोई बड़ा फैसला मुतवक्का है, उसके ऊपर बात होगी। और सबसे आखिर पर हम अमरीकी कांग्रेस में एक रिपोर्ट हुई है पेश 702 सफ़हात की, उस रिपोर्ट के बारे में भी बात करेंगे कि उसमें पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, क्या पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या कुछ हमें एहतियात करने की भी ज़रूरत है। आइए इस पे बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी शाह जी, क्या हाल है, खैरियत से आप? फ़खर मैं ठीक हूँ। जो आपने नया स्टाइल बनाया ना इस कैप वाला, ये आपको बड़ा जच गया है। अच्छा। हाँ, आप जब इसके बगैर रहेंगे ना तो मैं परेशान हूँगा। एक आपकी कैप और दूसरी जैकेट, दोनों की जो कलर कम्बिनेशन है वो बड़ी अच्छी लगती है आपके ऊपर। तो विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू शाह जी। बस ये जिस दिन बाल हो गएंगे ना तो ये फिर इसका जो है हम वो माइनस कर देंगे। अच्छा चले, नहीं सर्दियाँ भी हैं, पहन के रखें, बुरा नहीं है। देखते हैं। तो शाह जी, बड़ी खबरें आज आपके पास हैं। मैं पहले आपसे शुरू करता हूँ। अच्छा, मैं फैज़ हमीद साहब वाली खबर तो आपने दे दी, और सबसे पहले दी कि पूरी तफसीलात बताई। जिक्र तो इधर उधर हो रहा था कि जी वो फैसला आ रहा है, लेकिन पूरी तफसीलात तो आपने बताई। लेकिन इस सारे केस में मेरे ख्याल में 3 सबसे बड़े किरदार थे। बिल्कुल। एक थे और हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। मेरे पास तो इतलात है उनसे रब्ता नहीं हुआ। हाँ। दूसरे एक और भी बलिहाज़-ए-ओहदा किरदार थे, वो है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी। उनसे रब्ता हुआ? मेरी इतलात के मुताबिक शायद उनसे भी रब्ता नहीं हुआ। मेरी उनसे खुद बात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मुझे रब्ता किया गया तो मैं गवाही देने के लिए ज़रूर जाऊँगा। ठीक है, ये शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म। अच्छा, ये वैसे शायद वाहिद बंदे होते, अगर ये इन्होंने रजामंदी जाहिर की तो ये जाते भी, चाहे जो ये चले भी जाते, ये बिल्कुल चले भी जाते। और उन्होंने मुझे खुद शाहिद साहब ने बताया, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुझे खुद एक दफ़ा बताया था, एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा, कि जब ये वज़ीर आज़म थे तो ये कभी DGC थे ना इनके नीचे, तो कहते मैं कभी इनसे नहीं मिला था, ये जो फैज़ हमीद से। बाद में एक किसी तकरीब में इनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन जब ये रिटायर हो चुके थे तो ये कभी उनसे मिले नहीं थे। तो एक और बड़े अहम ओहदेदार साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आजकल रिटायर है। इस केस में उनका नाम भी, हम आपको याद है शुरू में मैं कहता होता था कि ये उनको बुलाएंगे, और वो बुलाया उन्होंने। अब सवाल ये है कि क्या बाजवा साहब से कोई रब्ता हुआ, या किसी भी तरफ से, कोर्ट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, या जो फैज़ हमीद है उनकी तरफ से कोई रब्ता हुआ? जवाब आपके पास है, तो यू आर द मैन। ठीक है शाह जी, बिल्कुल 90 लोगों में इनका नाम भी था, जनरल कमर जावेद बाजवा का। फिर जब 40 लोग हुए तो उसमें भी इनका नाम जो है ये बताया जा रहा है कि वो था कि इनसे भी जनरल फैज़ हमीद के हक़ में गवाही के हवाले से रब्ता किया जाएगा और बुलाया जाएगा। लेकिन जो मेरी इतलात हैं, ये इतलात मैं आपको मतलब विद फुल अथॉरिटी बता रहा हूँ। एक बड़े अहम शख्स से जो बात हुई है मेरी, जनरल कमर जावेद बाजवा से ना तो फैज़ हमीद की टीम की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से रब्ता किया गया, और ना ही जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ की तरफ से रब्ता किया गया। देखें, GHQ से क्यों नहीं किया गया या क्यों किया जाता, और फैज़ हमीद से क्यों किया जाता? GHQ से इसलिए कि प्रोसिक्यूशन जो है वो जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़
3 الزامات اس کے جو ہے وہ اس کے اوپر چارج کر رہی تھی. اس میں ایک الزام وہ تھا ٹاپ سٹی کے حوالے سے. ٹاپ سٹی کا جو پہلی شکایت لگائی گئی تھی نا وہ اس ٹائم کے آرمی چیف کے پاس لگائی گئی تھی, تو اس وجہ سے بلایا جانا جو ہے وہ ریلیونٹ بنتا تھا پروسیکیوشن کی طرف سے. تو پروسیکیوشن کیونکہ اس میں فوج تھی تو وہ جی ایچ کیو کی طرف سے ہی وہ کیا جاتا. اور دوسرا رابطہ جو جنرل فیض حمید سے وہ بھی اسی حوالے سے. 2 جو چارجز تھے نا ان کے اوپر جنرل فیض حمید کے اوپر, وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ والا اور اس کے ساتھ جو دوسرا ان کے اوپر تھا پولیٹیکل انوالومنٹ والا, یہ دونوں ہیں ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے, تو وہ ریلیونٹ نہیں بنتے تھے آرمی چیف سے اس ٹائم کے. یہ جو ان کے اوپر چارج تھا یا الزام تھا یہ ان پہ ریلیونٹ تھا جنرل قمر جاوید باجوہ, کیونکہ ان کے خلاف جو شکایت تھی وہ آرمی چیف کے پاس بھی گئی تھی اور وہ جنرل قمر جاوید باجوہ تھی. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ نہ تو جی ایچ کیو نے رابطہ کیا ہے کہ آپ آئیں یا نہ آئیں, نہ ہی جنرل فیض حمید کی طرف سے یا ان کی ٹیم کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا کہ آپ آئیں یا نہ آئیں. تو یہ ایک جو میری اطلاعات ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بالکل اس سے جو ہے نا وہ اس پورے جو فیض حمید کا جو پورا ٹرائل ہوا ہے اس سے دور رہیں. دوسری بات یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لیگل ٹیم ہے جنرل فیض حمید کی نام دیا لیکن اس کے بعد کیوں رابطہ نہیں کیا گیا, اس کی پاسبلٹی کیوں ہو سکتی ہے؟ اس کی پاسبلٹی اس لیے شاجی ہو سکتی ہے کہ 2 جو الزامات ہیں نا وہ تو اس سے ویسے ہی ریلیونٹ نہیں تھے. جو اس میں اس وجہ سے ان کے خلاف یہ جا سکتی تھی جنرل باجوہ کی جو بیان ہوتا یا جو ان کی گواہی ہوتی وہ فیض حمید کے خلاف جا سکتی تھی. وہ اس وجہ سے ہو سکتی تھی کہ اگر لیٹ سپوز یہ ہوپ کیا جاتا کہ فیض حمید یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ انڈر کمانڈ کیے ہیں, ان کو کچھ بتایا جاتا تھا تو اس وجہ سے کیے گئے ہیں, تو یہ اس پہ تو کلیئر کٹ وہ کہہ سکتے تھے کہ ان کے تو نہ نالج میں اور نہ ہی کوئی اس طرح کی ان کو کوئی اس طرح کے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ آپ ٹاپ سٹی میں جا کے ریڈ کر لیں, یہاں سے جو لوگوں کو اٹھا لیں. تو یہ جنرل باجوہ یا اس ٹائم کے جو آرمی چیف تھے ان کی کمانڈ کے بغیر یا ان کی اجازت کے بغیر لیا گیا. اگر یہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی تو یہ جنرل فیض حمید کے خلاف بہت سخت ایک ایویڈنس کے طور کے اوپر پیش کیا جا سکتا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ یہ اس پورے جو فیض حمید کا ٹرائل تھا اس میں جنرل باجوہ کا کوئی ذکر تک نہیں ہے اور نہ ہی نام تو لیا گیا تھا نا, مطلب نام سے مراد یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی نہیں ہے کہ ان کو بلایا جائے یا نہ بلایا جائے یا ان کو روکا گیا یا نہیں روکا گیا. میری اطلاع یہ ہے کہ 90 جو لوگ تھے جن 90 لوگوں کی لسٹ انہوں نے دی کہ ہم انہیں فیض حمید صاحب کے حق میں گواہی کے لیے بلانا چاہتے ہیں, ان میں قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام تھا, آرمی چیف کا نام تھا, بالکل تھا, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سے کوئی کسی قسم کا رابطہ جو نہیں, میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, دونوں طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, نہ جی ایچ کیو کی طرف سے اور نہ ہی فیض حمید کی طرف سے. اچھا, اس میں نا ایک اور بات بھی ہے. وہ بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک اور صاحب بھی ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں بلحاظ عہدہ, وہ ہیں سابق ISI چیف ندیم انجم. میرا یہ خیال ہے کہ جو سسٹم ہے نا, ایک تو یہ نا کہ کورٹ کے اندر کیس ڈیفنس بھی لڑ رہا ہے, میاں علی اشفاق لڑ رہے ہیں فیض حمید کی طرف سے, اور ایک جو پراسیکیوشن ہے جو فوج کی پراسیکیوشن ہے وہ ان کے خلاف لڑ رہی ہے کیس, ٹھیک ہے. لیکن ایک سسٹم بھی ہے فوج کا, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ملٹری کورٹ ہی ہے نا. میرا یہ خیال ہے کہ ملٹری کورٹ نے یا فیصلہ سازوں نے, ملٹری کے اندر فیصلہ سازوں نے اس بات کا یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم اس بڑے لیول کے لوگوں کو اس کیس میں نہ ہی آنے دیں تو بہتر ہے. ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی نا کہ سابق آرمی چیف فوجی عدالت میں جا رہا ہے, سابق ISI چیف دوسرے کی گواہی دینے کے لیے جا رہا ہے, تو ہم یہ سیٹ نہیں کرتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سسٹم نے شاید کسی لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کیا, میرے معلومات نہیں ہے لیکن میرا اندازہ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن وہ پریسیڈنٹ والی بات ہے نا, تو وہ جنرل فیض حمید DG ISI یہ بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے نا. پریسیڈنٹ تو پہلے بھی ہے, ہو چکا ہے, نہیں وہ تو پہلے بھی ہے نہیں, لیکن اس طرح ہائی پروفائل اور یہ فیض حمید کا ایک ڈیفرنٹ وہ تھا جو ان کا ایک کلاؤڈ ہے اپنا, اور پھر جس طرح سے ہائی پروفائل یہ اس وجہ سے بھی کہ پولیٹیکل انوالومنٹ کی وجہ سے میڈیا کے اوپر دن رات ان کا جو ہے ہمیشہ سے چرچا رہا. بڑے مطلب یہ اس حوالے سے چاہے وہ کنٹروورشل ایک اس کی وجہ سے کیریکٹر کی طور کے اوپر بھی ہوں, لیکن ایک ان کا ہمیشہ سے ذکر رہا ہے پاکستانی سیاست میں بھی اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اس کے حوالے سے. تو یہ ایک پریسیڈنٹ تو آلریڈی سیٹ ہو چکا ہے. فیض حمید کا کیس اٹ سیلف جو ہے وہ ایک پریسیڈنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں انپریسیڈنٹڈ ہے. دیکھیے 2 سابق DG ISI ہیں جن کے خلاف کیسز ہوئے. ایک تو خواجہ ضیاء الدین تھے جو 12 اکتوبر کو جن کو گرفتار کیا گیا تھا, وہ ISI چیف تھے جن کو آرمی چیف تعینات کیا گیا تھا. دوسرے تھے جنرل اسد درانی
جن کے خلاف اصغر خان کیس چلتا رہا، اور انہوں نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے مانا کہ بھئی ہم نے پیسے تقسیم کیے تھے، اور انہوں نے کہا جی میں نے اس لیے تقسیم کیے تھے کہ جی مجھے میرے آرمی چیف اسلم بیگ صاحب نے کہا تھا. اور پھر جب یہ معاملہ بھی چل پڑا تو پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی اے ایس ذلت کے ساتھ، ہندوستان کے را چیف کے ساتھ. تو اسد درانی کے خلاف ایک انکوائری اس وقت بھی کھول دی گئی، ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا. تو میرے خیال میں یہ پریسیڈنٹس موجود ہیں. ہاں فیض حمید صاحب کی اہمیت یہ ضرور ہے کہ فیض حمید صاحب ایک نیشنل لیول کے اوپر ان کا ذکر تھا، پولیٹیکلی بڑے پولرائزڈ ایک ماحول میں تھے. نواز شریف صاحب ان کا نام جلسوں میں لیتے رہے. اسی طرح پولیٹیکلی تو باقی بھی لوگ اہم ہوں گے، لیکن یہ جو کابل میں جا کے چائے والی جو تصویر تھی، انہوں نے انہیں گلوبل ایک امپارٹنس دے دی تھی، پاکستان میں ہی نہیں، ایک گلوبل امپارٹنس بھی دی. تو آئی ایگری ود یو. تو میرے خیال میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی آپ نے کہ جنرل قمر کوئی جنرل باجوہ کا کوئی اس حوالے سے، اور صرف یہی نہیں 9 مئی تک کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوا شاہ جی. جی ظاہر ہے، تو 9 مئی کے حوالے سے بھی کوئی میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کے نام ہم نے لیے ہیں، پرٹیکولرلی جنرل قمر جاوید باجوہ، ہی شوڈ رائٹ اے بک ایز فارمر چیف آف آرمی اسٹاف. اچھا یہ کتاب لکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو سچ لکھنا پڑتا ہے، اور سچ آپ کو دوستوں کو بھی اچھا نہیں لگتا، آپ کے دشمن تو آپ کے دشمن ہوتے ہی ہیں. میرے خیال میں جن سابق آرمی چیفز نے کتابیں لکھی ہیں، جنرل موسیٰ نے کتاب لکھی ہوئی ہے، جنرل یحییٰ نے بھی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ مارکیٹ میں نہیں ملتی، جنرل یحییٰ خان کی کتاب ہے. یس. اسی طرح جنرل مشرف جو چیز مارکیٹ میں نہیں ملتی آپ کو مل جاتی ہے، کوئی آپ نہیں، وہ میرے پاس ہے، بالکل ہے. اچھا جنرل مشرف نے کتاب لکھی ہوئی ہے، جنرل ایوب خان نے کتاب لکھی ہوئی ہے. اسی طرح یہ موٹے موٹے نام ہیں جو میرے پاس ہیں. تو آرمی چیفز کی بات ہو رہی ہے. تو جنرل ایوب خان نے تو 2 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک فرینڈز ناٹ ماسٹرز ہے، اور ان کی ایک کتاب ڈائریز آف ایوب خان، وہ ان کی وفات کے بعد آئی. تو میرے خیال میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو کتاب لکھنی چاہیے، جو انہوں نے دیکھا ہے وہ لکھیں. عمران خان صاحب کے پاس بھی موقع ہے، ابھی وہ ایک کتاب لکھیں. پہلے کتاب وہ لکھ چکے ہوئے ہیں، ابھی جیل میں فری ہوتے ہیں، کتاب لکھیں، بتائیں جو کچھ، اور لیکن سچ بتائیں. ٹھیک ہے. اور سیم گوز ٹو شاہد خاقان عباسی. میں اس پرٹیکولر کھیل میں، اور فیض حمید صاحب کو بھی، تو انفارچونیٹلی یہ جو بڑے عہدوں پر رہتے ہیں لوگ، یہ کتابیں نہیں لکھتے ہمارے ہاں. بتانا چاہیے، ان کا موقف ضرور آنا چاہیے. شاہ جی اس میں نا ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں، وہ اس دن ہم نے ڈسکس کیا تھا، 3 لوگ جا کے ملے تھے جنرل فیض حمید سے. جی نام بھی آپ بتا دیں، آپ نے نام نہیں میں بتاؤں گا، لیکن نہیں آپ یہ نے بتا دی ہوئے، آپ مجھے بتا دیں. عہدے میں بتا سکتا ہوں کہ 2 اس میں جنرل تھے اور ایک بریگیڈیئر تھا جو ان سے. نام بھی آپ بتا دیں. نہیں نام جو ہے نا، مجھے کسی نے کہا کہ وہ نہیں، یہ اس پہ آپ نے میرے خیال میں کسی جگہ ذکر کیا ہے. نہیں میں نے نام نہیں بتایا. اچھا. یہ نام ویسے لیے جا رہے تھے کہ جنرل آصف غفور کا، کہ یہ شاید ملے ہوں. یہ میری اطلاعات ہیں کہ وہ نہیں ہیں. اچھا 2 جرنیل ہیں. ہاں، اور ایک بریگیڈیئر ہے جو ان سے جا کے ملے ہیں. اچھا. اور انہوں نے ان کے حق میں گواہی دی ہے. چلیں شاہ جی، یہ اس کے حوالے سے تو بات ہوتی رہے گی. مجھے یہ بتائیں 27 نومبر کے حوالے سے، ایک تو تھوڑی سی میرے پاس بھی انفارمیشن ہے، لیکن پہلے مجھے یہ آپ بتائیں کہ 27 نومبر کو کیا اہم ہونے جا رہا ہے جس کا آپ بڑا ایکسائٹڈ تھے اور بتا رہے تھے. اچھا میرے خیال میں آپ پہلے اپنے پتے پھینکیں اور بعد میں اپنے پتے میں پھینکتا ہوں. اچھا میری جو اطلاعات ہے نا، ایک تو 27 نومبر کو وہ ہونا ہے نا، مطلب عہدہ چینج ہونا ہے. عہدہ چینج ہونا ہے. اچھا وہ بتائیں نا. میری اطلاعات یہی ہیں کہ جو جنرل فیض حمید کا کیس کنکلوڈ ہوا ہے نا 13 کو، میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ شاید 1 ہفتے کے بعد کسی دن ہو سکتا ہے. تو کسی سورس سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 27 نومبر بڑا اہم ہے. وہ اس لیے کہ چیف آف جوائنٹ اسٹاف کمیٹی وہ ختم ہو رہا ہے عہدہ، تو جو نیا عہدہ کریٹ ہو کے بنا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز والا، وہ موجودہ فیلڈ مارشل وہ عہدہ سنبھالیں گے. ہاں عاصم منیر صاحب. تو اس سے پہلے جو ہے نا یہ فیصلہ شاید نہ آئے، جس دن وہ عہدہ سنبھالیں گے اس کے بعد نیکسٹ ڈے بھی آ سکتا ہے، یہ کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے. تو یہ اس لیے 27 نومبر جو ہے نا بڑا اہم، جو میری اطلاعات تھی کہ وہ اس وجہ سے بھی ہے. اچھا ایک اور اہم وجہ ہے، ملٹری کے اندر بہت ساری اور تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں. ہاں ایک آپ کو پتہ ہے اسٹریٹجک کمانڈ بنائی جا رہی ہے، 4 اسٹار جنرل اس کو ہیڈ کرے گا، یعنی کہ آرمی چیف لیول کا. یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر تو 5 اسٹار ہو گئے نا، ٹھیک ہے. 4 اسٹار لیول کا جو جنرل ہے اس کو ہیڈ کرے گا، اور وہ اس کے نیچے ہی یہ ایئر فورس اور بیریا، یہ ساری اس کے نیچے آئے. ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اس کے نیچے آ جائے گا.
تو اب فوج کے اندر غور کیا جا رہا ہے کہ کون پاسبلی کس اس کو کا وہ جو ہے نا کس کو فیلڈ مارشل ریکمینڈ کریں کہ وہ اس عہدے کے اوپر آئے. اب اگر دیکھا جائے تو کور کمانڈر لاہور جو ہے، کور کمانڈر ملتان بھی غالباً، اور ڈی جی آئی ایس آئی، یہ سارے جو ہیں یہ 18th کامن کے ہیں، لانگ کورس کے، 18th لانگ کورس کے ہیں یہ سارے. لیکن ان سب میں جو سینئر ہے وہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم ملک، ٹھیک ہے. اور وہ جو سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں نا، این سے نام آتا ہے کہ عاصم منیر بھی این سے اور عاصم ملک بھی این سے. تو مجھے لگتا ہے، میں کوئی اڑتی سن رہا ہوں، یہ ابھی ظاہر فائنل نہیں ہے، لوگ غور کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ عاصم ملک جو وہ پہلے چیف وہ اس کے پہلے اسٹریٹجک کمانڈ کے ہیڈ بن جائے، پہلے ہیڈ بن جائیں اسٹریٹجک کمانڈ کے، ان کو پروموٹ کر کے ادھر اسٹریٹجک کمانڈ کا ہیڈ لگا دیا جائے، پاسبل ہے. اور اگر وہ لگ گئے یہاں پر تو پھر اگلا سوال یہ بھی پیدا ہوگا ڈی جی آئی ایس کہ ڈی جی آئی ایس آئی کون پیدا ہوگا. پھر ہو سکتا ہے ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایک نئی پریسیڈنٹ سیٹ ہو اور فیصل نصیر کو پروموٹ کر کے ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا جائے. اچھا، کیونکہ فیصل نصیر ڈی جی سی کی حیثیت سے جو موجودہ ان کا ٹینیور ہے وہ پورا ہو چکا ہوا ہے. ان کی وہ تو فیض حمید کا بھی یہ اسی طرح ہی وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا تھا نا، ڈی جی سی سے ڈائریکٹلی وہ پھر ڈی جی آئی. نہیں، وہ گئے تھے فیض حمید، آپ کو پتہ ہے کچھ دیر کے لیے کور کمانڈر رہے تھے. نہیں، کور کمانڈر بعد میں لگے تھے، وہ فارمیشن یا کوئی اس طرح ہیڈ کرنی تھی انہوں نے، کسی اور جگہ وہ گئے تھے اور پھر ادھر سے آئے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ جو فیصل نصیر ہیں، جو کام فیض حمید صاحب نہیں کر سکے تھے وہ فیصل نصیر جو ہے کر سکے. اور فیصل نصیر اور فیض حمید میں فے کامن ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور ان تینوں میں ایف کامن ہے، ان کے فیلڈ مارشل اور فیض حمید اور فیصل. یہ تو شاہجی صاحب زبردستی اب ملانا شروع ہو گیا. میں آئی ڈونٹ بلیو ان سچ تھنگس، لیکن میں جسٹ ایک شغل، ایک لائٹ. تو میرے خیال میں ایک بڑی تو تبدیلی مطلب اہم تبدیلیاں جو ہے وہ متوقع ہیں 27 کو بالکل جو ہے نا. بالکل. اور دیکھنا یہ کہ اسٹریٹجک کمانڈ، اور مجھے لگتا یہ ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید عاصم ملک پہلے جو ہے وہ اسٹریٹجک کمانڈ کے وہ اسٹریٹجک کمانڈ کے پہلے چیف بن جائیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی کون آئے، یہ ٹائم ول ٹیل کے کون آئے. مجھے لگتا ہے کہ شاید فیصل نصیر ڈی جی آئی ایس آئی. شاہ جی چلیں اس پہ وہ کرتے رہیں گے، ابھی ٹائم پڑا ہے. مجھے یہ بتائیں، ایک پنجاب کے بیوروکریٹ کے حوالے سے آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس سے جو ہے ایم آئی بھی وہ بھی پریشان ہوئی، نواز شریف بھی، اور پتہ نہیں کون کون جو ہے وہ ایک صوبائی وزیر بھی. یہ معاملہ کیا ہے، کون ہے وہ؟ یار بہت زیادہ ذکر اس آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بندے کا چل رہا ہے، اقبال سنگھیڑا. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہے یہ اے ڈی سی وہ تھے، کوئی اے ڈی سی آر، اے ڈی سی آر تھے، یہ سیالکوٹ میں تعینات تھے، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو غالباً. اور ان کا ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب سے بڑا اچھا تعلق تھا. ان کے ریٹرننگ افسر بھی تھے جو ان کے حلقے کے شاید. جی. تو بیوروکریٹس کا سیاستدان، ان کے حلقے کے سیاستدان سے تعلق ہونا کوئی چنبے کی بات نہیں ہوتا ہے. تو خواجہ آصف صاحب سے ان کا تعلق تھا. اچھا، اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ ہوا کہ خواجہ آصف بڑے آپ کے انفلوئنشل پولیٹیشین ہے، پرانے سیاستدان ہیں، سینئر آدمی ہے، سیالکوٹ پورا گونجتا ہے خواجہ آصف کے نام سے. لیکن وہاں پر کچھ اور خانوادے بھی ہیں، سیالکوٹ میں کچھ اور خاندان بھی ہیں جو کہ مسلم لیگ نون میں ہی ہیں، اور وہ خواجہ آصف کے مقابلے میں اتنے زیادہ انفلوئنشل نہیں ہو سکے. اب ان میں ایک ہے ارمغان سبحانی. یہ خوش اختر سبحانی وغیرہ جو تھے، یہ اسی وہی فیملی ہے. تو ارمغان سبحانی اور ان کے ایک بھائی ہیں، ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے، یہ بھی وہاں پر سیالکوٹ میں. اچھا، اب معاملہ یہ تھا کہ بیوروکریسی ساری خواجہ آصف کے ساتھ، دیکھیں بیوروکریسی اس کے ساتھ ہوتی ہے جو طاقتور ہوتا ہے، جو زیادہ انفلوئنشل ہو، زیادہ انفلوئنشل. اب ہوا یہ کہ وہاں پر مقامی سطح پر ایک جیولر کے ساتھ، ایک سونے کے کاروباری کے ساتھ ایک جھگڑا ہوتا ہے. اچھا، اس جھگڑے میں نام لیا جاتا ہے اقبال سنگھیڑا کا. اچھا، کہ جی انہوں نے کسی کو فیور کیا اور کسی کی مخالفت کی ہے. میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کیونکہ ہر بندے کا اپنا ایک موقف ہے. اور اس جھگڑے کی پاداش میں اس جیولر کو آگے کر کے، اس جیولر کا بھی بڑا کوئی تعلق واسطہ تھا، نواز شریف تک پہنچایا جاتا ہے. اس جیولر گیا ہے، وہ جو شکایت تھی نا وہ نواز شریف صاحب تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے. اور الزام یہ لگا کہ جی یہ تو کوئی
لین دین ہے اور کرپٹ ہے اور یہ ہے وہ بیوروکریٹ تھا اس کے خلاف الزامات لگے, بیوروکریٹ کا اقبال سنگیڑا کے خلاف. اب میں نہ اقبال سنگیڑا صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ بڑے ایماندار ہیں اور نہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کرپٹ ہے. یہ ٹائم ول ڈیسائیڈ کہ یہ کیا ہے. نواز شریف صاحب کو بڑا غصہ آتا ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو, پنجاب میں نواز شریف صاحب خود ہی ہیں, ویسے تو پاکستان میں بھی خود ہی ہیں. تو نواز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر جو اینٹی کرپشن پنجاب ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور ان کو اٹھا کے لے جاتی ہے. اب ہمارے حکمران جو ہے نا وہ پرچے کروا دیتے ہیں اسی طرح بیوروکریٹوں پر. نواز شریف صاحب یاد ہے پہلی دفعہ آئے تھے تو فیصل آباد میں انہوں نے کہا تھا, ایک ایکسین کو کہا تھا میں آپ کو ہتھکڑی لگوا دوں, وہ لگوا دی تھی ہتھکڑی, تصویر آ گئی تھی. کیونکہ ایک انداز ہوتا ہے نا, حکمران چاہتا ہے کہ جی میں فوری نظر آئے کہ میں نے ایک انصاف دیا, لیکن حکمران کا کام انصاف کرنا نہیں ہوتا, اس کا کام ہوتا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنا. خیر میاں صاحب کے حکم کے اوپر اقبال سنگیڑا صاحب کے خلاف کارروائی ہو گئی, انکوائری شروع ہو گئی. نہیں انکوائری نے چھاپا مار کے گرفتار کر لیا. اچھا آپ گرفتار تو آپ کسی بندے کو اس وقت آپ کریں نا کہ اس کے اوپر کوئی چیز ثابت ہوتی ہو یا اس سے کوئی برآمدگی ہو. کوئی برآمدگی بھی نہیں ہوئی. کوئی پیسے کسی نے رشوت دی ہیں کسی کو اور اینٹی کرپشن چھاپا مارتی اور برآمد کر لیتی, ایسا نہیں ہوا. کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی. اقبال سنگیڑا صاحب جیل میں چلے گئے. اب جیل میں اقبال سنگیڑا صاحب جو ہے وہ تو ہیں, لیکن ایک بات جس کا بڑے کم لوگوں کو پتا تھا کہ اقبال سنگیڑا صاحب کے خواجہ آصف سے بھی تعلقات تھے, لیکن جو مریم نواز صاحبہ کی جو موجودہ حکومت ہے ان کے ایک اور وزیر سے ان کے شاید اس سے بھی زیادہ تعلقات تھے. اچھا نام تو خواجہ آصف کا آیا, وہ تھے ذیشان رفیق صاحب. اچھا یہ غالباً وزیر بلدیات ہیں. یہ غالباً وزیر بلدیات ہیں. اب جب دیکھا ذیشان رفیق صاحب نے کہ بھئی یہ تو اقبال سنگیڑا کا کام تو مطلب خراب ہو گیا ہے, ان پہ برا دن آ گیا ہے, وہ ذیشان رفیق صاحب چپ کر کے اپنی کام سے کام, کوئی تعلق نہیں. اچھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے کوئی اچھے تعلقات تھے یا برے تعلقات تھے, ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کے تعلقات تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تعلقات شاید کوئی انٹرسٹ بھی تھا, ہوگا, ہمیں نہیں پتا اس بات کا. اب اقبال سنگیڑا پہ برا وقت آیا تو ذیشان رفیق صاحب غائب, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. چلیے کوئی بات نہیں. اب ایم آئی کہاں سے پریشان ہوئی؟ میں اسی پہ آتا ہوں, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات. ایم آئی پریشان ہوئی بھی ہے, پھر آپ کو پتہ ہے یہ پریشان کر بھی دیتے ہیں. یہ جب جیل میں جاتے ہیں تو جیل میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, تو ان کا وہاں پہ سعد الرحمان نامی ایک بندے سے تعلق بن جاتا ہے. اچھا اب سعد الرحمان آپ پوچھیں گے کون ہے, وہ کون ہے؟ میں اب آپ کو ان کا نک نیم بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. ان کا نام ہے ڈکی بھائی. اچھا سعد الرحمان ڈکی بھائی. اچھا اس کا نام ہے ڈکی بھائی. ڈکی بھائی یا ڈکی بھائی جو بھی ہے. اچھا مجھے فرینکلی نہیں ان کا پتا تھا, مجھے بعد میں پتا لگا کہ یہ تو بھائی بڑی گیم ہے, یہ تو بڑا پیسے پوسوں کا چکر ہے. اور پھر ہم نے اسی پروگرام میں خبر کی تھی کہ سعد الرحمان سے کم کروڑوں روپے ہتھیار لیے تھے. مجھے فگر یاد نہیں رہی, تو پھر ہم نے بتایا تھا ایم آئی والے اٹھا کر لے گئے تھے اس کو, سعد الرحمان. نہیں این سی سی آئی اے کے جو آفیسرز تھے. اچھا نیشنل سائبر کرائم یہ ان کے خلاف بھی کوئی چل رہی ہے نا, کیونکہ این سی سی آئی اے جو ہے وہ تحقیقات کر رہی تھی فائنینشیل کرائمز کا ہی, وہ زیادہ اس پہ نہیں آن لائن سائبر کرائم کو کر رہی تھی نا. تو سعد الرحمان کے خلاف این سی سی آئی کارروائی کر رہی تھی, اور این سی سی آئی کے کچھ افسروں کے اوپر الزام لگا, میں ورڈ الزام استعمال کر رہا ہوں, لگا کہ انہوں نے سعد الرحمان کا جو ڈیجیٹل والیٹ ہے اس سے کروڑوں روپے نکال لیے. اچھا. اور اس کی وائف سے بھی نکال لیے. اب سعد الرحمان دیکھیں کہ یہ کتنا انفلوئنشل آدمی تھا کہ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے این سی سی آئی کے افسروں کو گرفتار کروا دیا. اچھا. اب آج تک ہم نے این سی سی آئی کے افسروں کا تو کوئی موقف نہیں سنا, ہمیں نہیں پتا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, ممکن ہے کسی نے, لیکن ان این سی سی آئی کے افسروں کے ساتھ ایک خفیہ ادارے کی اہلکار بھی مبینہ طور پہ ملوث تھے. اچھا. یعنی کہ یہ کام اکیلے نہیں ہو رہا تھا. اچھا. یہ کام وہ بھی ہو رہا تھا. خیر سعد الرحمان صاحب کے تعلقات سنگیڑا صاحب سے بن جاتے ہیں. اچھا. اور سعد الرحمان کے پیچھے جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو مانیٹر کر رہے ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سعد الرحمان نے ایک اہم
شخصیت, عسکری شخصیت ہے شاید وہ, اس کی کوئی انویسٹمنٹ کروائی تھی. اچھا, تفصیلات نہیں, ہم تفصیلات میں نہیں جاتے کیونکہ ہم کوئی بات غلط کر دیں گے تو وہ درست نہیں ہوگا, ہم فیکٹس کے اوپر رہتے ہیں. تو ان کے اوپر جو ہے نا ایم آئی کی آنکھیں جو ہے وہ لگی ہوئی. تو یہ سعد الرحمان صاحب کہتے ہیں اقبال سنگھیڑا صاحب کہ آپ تو بڑے انفلوئنشل ہیں. اقبال سنگھیڑا سے ابھی بھی جیل میں بڑے بڑے اہم لوگ ملنے آتے تھے, تو آپ میری مدد کریے گا, کیونکہ ساتھ اقبال سنگھیڑا پہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا, کرپشن کا کیس ثابت ہی نہیں ہوا. تو ان کو امید تھی کہ ان کی ہو جائے گی, بیل ہو جائے گی. اب ان کا فیملی وائز بھی تعلق ہو گیا. فیملی وائز تعلق اس طرح ہو جاتا ہے, جیل میں ملاقاتیں ہوئی تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیل میں ملاقات کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ سے ملنے جاتے ہیں تو آپ کی فیملی آئی ہوئی ہے, ان کی فیملی بھی آئی, فیملیز آپس میں ملتی ہیں تو ایک اور ایک تعلق بن جاتا ہے. میں کئی دفعہ مختلف لوگوں سے جیلوں میں ملنے گیا ہوں, تو ان لوگوں سے تو تعلق بنتے ہی بنتا ہے, ان کے ملاقاتی جو آئے ہوتے ہیں ان کی فیملی تو ایک تعلق بن جاتا ہے. تو ان کی فیملیز کا بھی آپس میں تعلق بن گیا, بھائیوں کا, اقبال سنگھیڑا کے بھائی بھی ہیں, ان کا تعلق ادھر ان کی فیملی سے ہو گیا. تو انہوں نے ساتھ نے کہا ان کو کہ جی آپ میری مدد کریے گا. انہوں نے کہا جی کر دیں گے, مدد ضرور کریں گے. اب یہ دونوں آتے ہیں پنڈی میں ایک NCCIA کی عدالت میں آتے ہیں, حاضری ہوتی ہے, پھر یہ واپس لوٹ جاتے ہیں. وہاں پہ ایک ہیئر ڈریسر ہے, اس کی دکان پہ دونوں آتے ہیں. اچھا, اکٹھے ہیں. بلکہ وہاں پر جو اقبال سنگھیڑا ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے پرائیویٹ گاڑی استعمال کرنے دیں میری, کیونکہ جو سرکاری گاڑیاں آپ کو پتہ ہے ڈالے آہستہ آہستہ چلتے ہیں, کوئی ہیٹر نہیں ہے, اے سی نہیں ہے, تو تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ بے شک آپ ہی چلائیں, میری گاڑی لے لیں. تو ان کو ان کی گاڑی پہ لایا گیا. تو وہ سعد الرحمان بھی ساتھ گاڑی پہ؟ اچھا نہیں, سعد الرحمان حال میں گاڑی پہ نہیں, ان کے ساتھ نہیں. اچھا, ان کی ملاقات ہوتی ہے وہاں پہ جہاں پہ بال وغیرہ کٹا رہے ہیں. پھر یہ اکٹھا انہوں نے کھانا وغیرہ بھی کھانا تھا. تو سعد الرحمان کے بھائی کو بلایا جاتا ہے اچھا, کہ ڈسکس کیا جائے کہ کیا اسٹریٹجی اسی شاپ پہ جی کہ کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے. کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک فارم ہاؤس بھی تھا جو ان کے لیے ارینج کیا گیا تھا, لیکن اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اس بات کو چھوڑ دیتے. جو سعد الرحمان کا جو بھائی ہے وہ آتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے رپورٹڈلی وہ ایم آئی والے لوگ بھی آ جاتے ہیں. اچھا, جب ایم آئی والے لوگ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو میٹنگ ایک ہو رہی ہے, اور ایم آئی والوں کو نہیں پتا کہ اقبال سنگھیڑا کون ہے. اچھا, تو وہ جس بندے سے میٹنگ کر رہے ہیں وہ اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ ڈکی بھائی کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اقبال سنگھیڑا. اچھا, اور اب وہ شور مچ جاتا ہے جی کہ جی وہ بھاگ گیا, اور وہ اقبال سنگھیڑا بھاگ گیا ہے. نہیں اچھا, یہ مطلب وہ انہوں نے تو وہ آؤٹ آف وہ کیا ہوگا نا, اٹھایا ہوگا, تو اسی میں غائب ہوا تو انہوں نے سمجھا کہ وہ شاید وہ اقبال سنگھیڑا وہ بھاگ گیا. اچھا, اب یہ جو ساری ہم نے کہانی سنائی ہے اس پہ ہمارے پاس مجھے پتہ چلا کہ اقبال سنگھیڑا نے جب وہ ان کے پاس کسٹڈی میں تھا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو فون کیا. اقبال سنگھیڑا نے اپنے بھائیوں کو فون کیا کہ میں یورپ میں نہیں ہوں, میں ادھر سے نہیں بھاگا بھائی, میں بھائی لوگوں کے پاس ہوں. اچھا, تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ کہانی ہمیں پتہ لگی ہے. اب ہم نے اس میں جتنے لوگوں اچھا, ادھر ہمارے کچھ صحافیوں نے بھی وہ کیا کہ یورپ پہنچ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. یار بس میں کیا کہوں, یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ جب وہ کسی کے اوپر, کسی جرنلسٹ کے اوپر ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ہمارے صحافی کہتے ہیں کہ نہیں لڑکی کے بھائیوں نے مارا ہے. جو ان کو کوئی کہہ دے, کوئی کا مطلب سمجھتے ہیں نا, وہ کوئی کہہ دے. میں نہیں کہتا, میں ان کی مجھے نہیں پتا کس نے کہا ہے, اور مجھے جینوئنلی نہیں پتا کہ کس نے کیا کہا ہے. نہ میں نے کسی کا کوئی پروگرام سنا, نہ ویلاگ دیکھا. اگر کسی نے پروگرام یا ویلاگ میں کہا میرے علم میں نہیں, لیکن ایکچوئل کہانی یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی. ہی از ود دیم, ابھی تک کسٹڈی میں ہے. نہیں تو اب وہ کلیریفائی ہو گیا ہے, وہ اقبال سنگھیڑا ہے, وہ مختلف کیس میں, تو پھر کیوں نہیں ابھی تک؟ یار اب ان سے کون پوچھے, اب ان سے کون پوچھے. ہم ظاہر ہے ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اور آپ کو پتہ ہے NCCI کے لوگ بھی, ہم نے اسی پروگرام میں بات کی تھی کہ یہی اٹھا کر لے گئے تھے, تو بعد میں وہ آ گئے سامنے. کسی ملک نے تو ان پہ ان کے خلاف چل رہی ہے پرچے, ان کے خلاف پرچے ہو گئے, ہو گئے, ان کے خلاف پرچے ہو گئے. کسی نے کوئی پوچھا بھی اس ملک میں, تو
ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ ہمیں پوچھ لیں ٹھیک ہے، لیکن آئی بلیو کہ ہم تو ایک بات کر رہے ہیں فیکٹس کو سامنے لانے کے لیے، اور ظاہر ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے وہ ہمیں اپنا موقف ضرور دے، ہم ضرور چلائیں گے، لیکن ہم ایک بات ضرور کہیں گے کہ خدا را اس ملک کے اندر قانون کا احترام ضرور کریں۔ یہی کام بلوچستان میں ہوتا ہے اور پوری دنیا میں خبریں بنتی ہیں، ہمارا پاکستان بدنام ہوتا ہے۔ لیٹ جو بھی انسٹیٹیوشن ہے اس کو اس کا کام کرنے دیں۔ اگر آپ کو کسی کی کرپشن کی اطلاع ہے تو اینٹی کرپشن کو انوالو کریں، ان کو عزت دیں، آگے لے کے آئیں، ان کی اسسٹ کریں۔ لیکن آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے لیڈ کرنا ہے، اسسٹ نہیں کرنا، اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ جو ہمارے ادارے ہیں، پولیس کا ادارہ ہے، اس کو اسسٹ کریں، لیڈ نہ کریں، لیڈ انہیں کرنے دیں۔ ہماری اینٹی کرپشن ہے، اس کو اسسٹ کریں۔ بھئی آپ پاورفل ہیں، بھئی بجٹ ہے آپ کے پاس، پیسے ہیں، آپ ہیں پاورفل، اس میں آپ کی عزت بنے گی اگر آپ کسی کو آگے کریں گے اور آپ پیچھے رہ کے اپنا رول میں۔ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو خفیہ ادارے پیچھے رہ کے، کوئی کسی کو نام ہی نہ پتا ہو، آئی ایس آئی کس کا نام ہے، آئی بی کس کا نام ہے، ایم آئی کس کا نام ہے، کسی کو نام بھی نہ پتا ہو، سب کو یہی پتا ہو جی ہماری پولیس نے کام کیا ہے، اور پولیس کو یہ پتا ہو آپ نے ان کو مدد کی ہے، تو آپ کی زیادہ عزت ہوگی۔ شاہ جی پولیس بھی کوئی دودھ کی دھلی نہیں ہے، وہ یہ بھی دودھ کی دلہے نہیں ہے نا، دودھ کا دلہا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب چیزیں اپنے آرڈر میں آ جائیں گی نا تو خوبصورتی ردم اسی میں لگے گا۔ بالکل قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے۔ بہرحال شاہ جی اس پہ بات کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں، چائنا کا جو ہے وہ ایک امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ میں بڑا ذکر آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی ذکر ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اس رپورٹ کی، اور پاکستان کا کس حوالے سے ذکر ہے؟ اچھا فخر، 702 صفحات کی ایک کمیشن رپورٹ آئی ہے۔ اس کمیشن کو کہتے ہیں یو ایس چائنا اکنامک سیکیورٹی ریویو کمیشن رپورٹ۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ رپورٹ جو ہے اس میں بنیادی طور پہ امریکا اور چین کے درمیان جو ایک اکنامک اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، جو سیکیورٹی اور اکنامک سے ریلیٹڈ ایک ٹیکنیکلی جو کمپٹیشن چل رہا ہے نا، اس کو ریویو کیا گیا ہے۔ اور مقصد اس کا کیا ہے کہ جائزہ لیا جائے کہ چین کیا کر رہا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، وہ ہمیں سرپاس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ بڑی اہم کمیشن رپورٹ ہے۔ آپ کو یاد ہو غالباً 2008 میں یا 7-8 میں فرید زکریا ہیں، بڑے معروف اسکالر ہیں، امریکہ کے CNN پہ پروگرام بھی کرتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بننے جا رہے تھے اوباما کے۔ تو فرید زکریا جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی پوسٹ امریکن ورلڈ، اور انہوں نے اسی دوران میں 2007-8 میں اس کتاب میں کہا تھا کہ جی اب جو ہے نا امریکہ نمبر 1 نہیں، اب چین نمبر 1 ہے۔ بڑی دلچسپ کتاب ہے وہ۔ انہوں نے بتایا تھا کہ سیمنٹ امریکہ کتنا یوز کر رہا ہے، وہ کتنا یوز کر رہا ہے، ٹیکنالوجی امریکہ کتنا یوز کر رہا ہے، چائنا کتنا یوز، بڑے مختلف انہوں نے حوالے دیے تھے، تعلیم کے میدان میں، کنسٹرکشن کے میدان میں، اوور آل کمپیریزن کیا تھا ہر چیز، بڑی ساری چیزوں کا۔ بڑی دلچسپ کتاب ہے ویسے بائی دا وے۔ تو اس کے بعد سے ویزیبلی آیا کہ جو امریکن پالیسی میکرز ہیں وہ چین کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کمیشن بھی اسی لائن کی تھنکنگ جو ہوئی اس کے تحت بنا تھا۔ اس کمیشن کی جو سربراہ ہیں وہ ان کا ریپبلکن پارٹی سے تعلق ہے۔ اچھا، یہ نینسی پیلوسی جو سابق اسپیکر رہی ہیں، ان کی امریکی کانگریس کی جو اعلیٰ عہدیدار رہی ہیں، ان کے ساتھ یہ کام کرتے رہی ہیں خاتون۔ اچھا، یہ ریپبلکن ہے۔ انہوں نے اس رپورٹ میں بتایا کہ چین کس طریقے سے ملیٹریلی اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جو مئی 2025 میں جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کی، اس میں چین نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کو سپورٹ کیا، بلکہ چین نے چینی ساخت اسلحہ جو ہے، چینی ساختہ جو اسلحہ ہے وہ بھی استعمال ہوا، جو ایئر ٹو ایئر میزائل ہیں وہ استعمال ہوئے چینی ساخت کے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی سال 2019 سے لے کر 2023 کے دوران پاکستان کی جو درآمدات ہیں اسلحے کی، وہ 82% جو ہے وہ چین کی، چائنا کی۔ جو اس میں اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا جی چین نے، انہوں نے ورڈ یوز کیا وہ چالاکی سے، ہم کہہ رہے ہیں انٹیلیجنٹلی، انہوں نے چالاکی سے کہا ہے کہ چین نے چالاکی سے اس جنگ کے اندر
اپنی ٹیکنالوجی کا لوہا جو ہے وہ منوا لیا ہے اور کہا کہ جی رافیل جو فرینچ تھے ان کو گرا دیا، بھارت کے جو طیارے تھے PL-15 جو میزائل ہیں وہ اس کے وہ بھی استعمال کیے گئے. اور اس لمبی چوڑی بات ہے، موٹی بات یہ ہے، لیکن اس میں جو پاکستان کا ذکر آنا ہے وہ اچھا ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑی سی خطرے کی گھنٹی بھی ہے جس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. اچھی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اکنالج کیا کہ جی پاکستان نے انڈیا کے طیارے گرائے، ٹھیک ہے، اور جنگ میں بڑا اچھا پرفارم کیا. جو اس میں الارمنگ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو چین کا اس خطے میں خاص ترین ملک ہے وہ پاکستان ہے. اب خطرے کی بات کیا ہے؟ دیکھیں ٹرمپ کے دور میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کو، اور چین کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ٹرمپ چاہتا ہے چین کے ساتھ بھی معاملات طے اور ہم بزنس کریں. پاکستان تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ساتھ تو دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی اتنی دفعہ تعریف کی ہو جتنی ٹرمپ نے پاکستان کی تعریف کی ہے. لیکن چین کے پالیسی میکرز میں یہ جو تھنکنگ آنا ہے یہ فیوچر میں ہمارے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. امریکہ کے پالیسی میں، امریکہ کے پالیسی میکرز میں یہ دس از واٹ از مائی اسسمنٹ. نہیں شاہ جی دیکھیں، خاص ملک جو ہے نا وہ ہر ایک سپر پاور کے ہوتے ہیں. اب امریکہ نے تھوڑا انڈیا کو اس نے وہ کیا ہے ہر حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، جدید اسلحہ کے حوالے سے. ان کے لیے بھی امریکہ خاص ملک تھا اور وجہ وہی تھی چائنا کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے. تو یہ ہر ملک کا ہوتا ہے، میرا نہیں خیال کہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ملک کا نہیں ہوتا. ہاں میرا نہیں، تو یہ انڈیا بھی امریکہ کا ایک بڑا خاص ملک اس خطے کے اندر بنا ہوا تھا. اور انٹل یہ جو ٹرمپ آیا ہے، اور ٹرمپ کے بھی یہ مئی جنگ کے بعد سے وہ ان کا وہ ہوا، اس سے پہلے تو امریکہ کا یہ فیوریٹ وہ تھا. کوئی شک نہیں، بلکہ جو ٹرمپ ہیں وہ تو ہلاشری دے رہے تھے کہ پاکستان انڈیا اپنا مسئلہ خود ہی طے کرے. مطلب یہ کہ انڈیا پاکستان پر حملہ کر دے، تو وہ تو گیم چینج ہو گئی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، ٹرمپ نے بھی سدا امریکہ کا صدر تو نہیں رہنا نا، لیکن امریکی پالیسی میکرز میں یہ بات آنی، یہ ایک یعنی کہ ہمیں بھی الرٹ رہنا چاہیے. نہیں، وہ ان کے پالیسی میکرز کی بات جو ہے نا وہ آج سے نہیں ہے، وہ جب سے سی پیک پائلٹ پروجیکٹ کے طور کے اوپر ہوا تھا اس کے بعد ہی وہ الرٹ ہو گئے تھے. جی ہاں. اور اس کے بعد ہی دیکھیں تو آپ اس خطے کے اندر جو تبدیلیاں آنا بھی شروع ہو گئی تھی، رکاوٹیں بھی کھڑی ہوئی، اور کچھ ہماری اپنی بھی جو ہے وہ نالائکیاں تھیں کہ وہ سی پیک نہیں بن سکا. ادروائز وہ ویسٹرن جو بلاک ہے ان کو ریئلائزیشن یہ سی پیک سے اور زیادہ کہیں گہری ہو گئی تھی کہ چائنا کے ساتھ کتنا زیادہ پاکستان اب مزید جڑ گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس میں الارمنگ والی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی پاکستان کے لیے ہوگی. وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ ان کو پہلے سے پتہ ہے اور یہ انڈیا کو اسی وجہ سے ہی تیار کر رہے تھے. یہ تو انڈیا کی اپنی نالائکی نکلی ہے کہ وہ انہوں نے ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق پرفارم نہیں کیا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہیں گے. ہاں بالکل. تو ہمیں ایک تیاری رکھنی چاہیے. بالکل، یہ اس میں ہمیں تیاری رکھنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. تو میرے حال میں یہی ہے. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے. اللہ حافظ.